तारिक पिया मुर्शिद पिया, 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 तारिक पिया मुर्शिद पिया। तारिक मेरे लजपाल है, तारिक मेरे लजपाल है, तारिक मेरे लजपाल है, मेरा मुर्शिद मेरी शान तारिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पर आने वाले तमाम नए नाज़रीन को, और शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। आज की जो हमारी वीडियो है वो शैतानी आमिल के ऊपर है। वो शैतानी आमिल जो शयातीन की मदद से और जादू के ज़रिए लोगों को परेशान करते हैं और फ़साद पैदा करते हैं। हम इन शैतानी आमिलीन से और जादू करने वालों से हिफाजत के लिए कैसे अपना ताकतवर हसार कर सकते हैं, वो तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से मैं कुछ बात करना चाहूँगा, और ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, हमें बार बार जिस्मानी बीमारियां हो रही हैं, या हमें कारोबार में लॉस हो रहा है, हमारी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, हमारी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही है, हमारा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, या हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, या हमें ज़िंदगी में बार बार नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ जो ये मसाइल हो रहे हैं ये जादू की वजह से हों। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। वो शायद इस बात को जानते नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा मनफी सोचना, नेगेटिव सोचने की वजह से भी हमारे मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, और हमारी इस सोच का असर ना सिर्फ हमारी सेहत पे पड़ता है, हमारे शऊर पे पड़ता है, और ये तमाम सोचें हमारे लाशऊर में भी जाती हैं, और इन तमाम सोचों का असर हमारे माहौल पे भी पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि लोग परेशान होकर इन शयातीनी आमिलों के पास चले जाते हैं। गलती से भी अगर कोई शख्स इन जादूगरों के पास पहुंच जाए या शैतानी आमिल के पास पहुंच जाए तो उसके लूटने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से चंद एक तरीक़ों का ज़िक्र मैं आज करूँगा। अच्छा, अगर कभी कोई गलती से भी इन शैतानी आमिल के पास चला गया तो वो अपने अमल के ज़रिए ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस शख्स के साथ कोई मसला है या नहीं है। और भी इनके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुख्तसर करके मैं आपको बता रहा हूँ। इनके पास अगर कोई ऐसा इंसान चला जाए जिस बेचारे के साथ कोई जादू का मसला नहीं है, उसको शयातीन तंग नहीं कर रहे हैं, तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है ये शैतानी आमिल, ये जादू करने वाले लोग उस शख्स को ये कहते हैं कि हम आपको कोई चीज़ दे रहे हैं या हम आपको कुछ पढ़ने का बता रहे हैं, आपने इतनी मुद्दत तक इस चीज़ का इस्तेमाल इस तरह से करना है, या अगर कुछ पढ़ने का बता रहे हैं तो आपने इस तरह से पढ़ना है, तो जो कुछ भी होगा वो आपके सामने ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। फिर आप आके हमें बताइएगा, तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। ये इनका एक तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ एक तरीका। अच्छा, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने ही शयातीन की ड्यूटियाँ, यानी वो शयातीन जो इनके साथ काम कर रहे हैं, ये अपने ही शयातीन की ड्यूटी उस शख्स के ऊपर लगा देते हैं कि जाओ अब इसको परेशान करना शुरू करो। कुछ अरसे बाद वो शख्स परेशान हो जाता है, और परेशान होकर, मजबूर होकर फिर इस शैतानी आमिल के पास आता है
اور آ کے یہ تمام چیزیں بتاتا ہے. تو وہ شیطانی عامل بولتا ہے کہ بھائی تمہارے اوپر تو بہت ہی زبردست قسم کا جادو کرایا ہوا ہے، سفلی علم کروا دیا گیا ہے، یہ علم کروا دیا گیا ہے. تو پھر یہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ جادو ختم کر دوں گا، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور مجھے اتنے پیسے تم دو گے تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہوگا. وہ انسان مجبور ہو کر وہ پیسے اس عامل کو دیتا ہے. کس عامل کو؟ شیطانی عامل کو. اس وقت میری جو ویڈیو ہے یہ شیطانی عامل کے اوپر ہے، جادو کرنے والے لوگوں کے اوپر ہے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو شیطانی عامل ہوتے ہیں یہ صرف شیطانی عمل نہیں کرتے بلکہ انہوں نے شعبدے بھی سیکھے ہوئے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آنے والے مریضوں کو یہ بولتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ بھئی ہمیں کتنے پیسے میں تمہارا مسئلہ حل ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے. تو مریض بیچارہ جو پریشان حال ہوتا ہے اور غلطی سے ان شیطانی عامل کے پاس پہنچ جاتا ہے، ان جادو کرنے والے لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے غلطی سے بھی، تو اس کو بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے موکل جتنے پیسے ہم سے مانگیں گے، جتنا خرچہ ہوگا اتنے پیسے تمہیں دینے پڑیں گے. یہ مریض بیچارہ بولتا ہے کہ بھائی مجھے کیسے پتہ چلے گا تمہارے موکل تم سے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو وہ شیطانی عامل یا وہ جادو کرنے والا شخص کیونکہ شعبدے بھی جانتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جتنے پیسے بھی خرچہ آئے گا تمہارے علاج پر وہ میرے ہاتھ پہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے. عام انسان کیونکہ ان شعبدوں کو نہیں جانتا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. بعض شیطانی عامل انسان کو مطمئن کرنے کے لیے انسان کے سامنے جاتے ہیں، اپنے ہاتھ واتھ دھوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کو بولتے ہیں کہ تمہارا جو بھی مسئلہ ہے وہ ایک کاغذ پہ لکھ دو، اور وہ کاغذ ہم بھی نہیں دیں گے، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو بھائی باہر سے لے آؤ. تو وہ انسان بولتا ہے نہیں آپ ہی کاغذ دے دیں. بعض مرتبہ وہ اپنا کاغذ دے دیتے ہیں اور قلم دے دیتے ہیں. بعض مرتبہ مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی اپنا کاغذ اور قلم خود لے کے آؤ. یا بعض مریضوں کو ایسا بھی بول دیتے ہوں گے کہ بھائی اپنا کاغذ و قلم ایک گھر سے لیتے ہوئے آ جانا. اب وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں تم وہ مسئلے اس کاغذ کے اوپر لکھو. وہ مریض کاغذ پہ وہ مسئلہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کو کہتے ہیں اس کاغذ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے آنکھیں بند کرو، اور اتنی دیر وہ اپنے ہاتھ پر جو ان کو کرنا ہوتا ہے شعبدے بازی کے لیے وہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد بولتے ہیں کہ اب اس کاغذ کو جلاؤ اور اس کی خاک کو ہمارے ہاتھوں پہ رکھ دو. جب وہ مریض پریشان حال انسان اس کاغذ کو جلاتا ہے اور جلنے کے بعد جو اس کی خاک ہوتی ہے، راکھ ہوتی ہے، اسے اس عامل کے ہاتھ پہ رکھتا ہے تو وہ اسے مسلتا ہے اور جھاڑتا ہے، اور پھر اپنا ہاتھ ایسے دکھاتا ہے تو اس کے ہاتھ پر پیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، 1,00,000 روپے، 1,50,000 روپے، 50,000 روپے، جتنے بھی وہ عامل چاہتا ہے اس شخص سے. اور پھر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے کہ میرے موکل یا میرے ساتھ جو چیزیں کام کر رہی ہیں وہ اتنے پیسے طلب کر رہی ہیں، اتنے کا سامان آئے گا. اور وہ انسان، عام انسان ان شعبدوں کو نہیں جانتا تو وہ متاثر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو وہ پیسے دے دیتا ہے. اور جب وہ پیسے اس شیطانی عامل کو، اس جادو کرنے والے انسان کو مل جاتے ہیں تو وہ اپنی شیطانی چیزوں کی ڈیوٹی اس شخص کے اوپر سے ختم کر دیتا ہے اور وہ شخص صحیح ہونے لگتا ہے. پھر جب کبھی اس کو دوبارہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ ان شیطانی چیزوں کی ڈیوٹی دوبارہ اس شخص کے اوپر لگاتا ہے. پھر وہ شخص پریشان ہوتا ہے، پھر پریشان ہو کے دوبارہ اس شیطانی عامل کے پاس آتا ہے، اور یوں ایک سلسلہ چل نکلتا ہے.
یہ تو بات ہو گئی ان لوگوں کی جن کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ غلطی سے ان شیطانی عامل کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح کے بے شمار طریقے ان جادوگروں کو آتے ہیں اور ان شیطانی عامل کو آتے ہیں جو جادو کرتے ہیں. میں نے تو ایک طریقے کا مثال پیش کی ہے آپ کے سامنے، ایک طریقے کی. اچھا، وہ لوگ جو حقیقت میں نگیٹو انرجی کا شکار ہوتے ہیں، اگر وہ غلطی سے بھی کسی شیطانی عامل کے پاس پہنچ جائیں، جادو کرنے والے لوگوں کے پاس پہنچ جائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی شیطانی چیزوں سے اس مریض کے اوپر جو شیطانی چیز ہوتی ہے یہ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں اپنی شیطانی چیزوں کے ذریعے، اپنے شیاطین کے ذریعے، اور اس مریض کے اوپر جو شیطانی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم اتنے عرصے کے لیے ہٹ جاؤ. جب وہ شیطانی چیز جو پریشان کر رہی تھی اس انسان کو، اس شخص کو، ہٹ جاتی ہے تو اس کی طبیعت بہتر ہونے لگتی ہے اور وہ انسان، وہ شخص جو پریشان تھا اور پریشانی میں غلطی سے ان جادوگروں کے پاس پہنچ گیا، شیطانی عامل کے پاس پہنچ گیا، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے. اور کچھ عرصے بعد جو بھی ان کا معاہدہ ہوتا ہے ان شیاطین کا آپس میں، وہ مدت ختم ہوتی ہے تو دوبارہ اس کے ساتھ مسائل ہونا شروع ہوتے ہیں اور یہ دوبارہ بھاگ کر پھر اس کے پاس جاتا ہے اور یوں ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ تم پہ جادو ہو رہا ہے بار بار، کبھی کہتے ہیں کہ تمہارے آفس میں کوئی تم پہ جادو کروا رہا ہے، کبھی کہیں گے تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی جادو کروا رہا ہے، کبھی کہیں گے تمہارے پڑوسی پہ سے کوئی جادو کروا رہا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں کر کے انسان کو پریشان کرتے ہیں. میرا آپ تمام لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی نگیٹو انرجی کا مسئلہ ہے، یا آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، یا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ شیاطین آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو آپ اپنا علاج جب بھی کروانا چاہیں آپ کسی نیک انسان کے پاس جائیں، کسی ایسے انسان کے پاس جائیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کرتا ہو اور قرآن سے علاج کرتا ہو. ان شیطانی عاملوں کے پاس مت جائیں. ان کے پاس جا کر آپ کا پیسہ، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کا وقت سب خراب ہوگا. یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس بہت ساری کالیں آئی ہیں، مجھ سے کہا کہ اس موضوع کے اوپر بھی آپ ویڈیو بنائیں. تو آج جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ طاقتور ترین ہتھیار ہے، اور جب آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی عامل بار بار آپ کے اوپر عمل کروا رہا ہے، تو اس کے عمل کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے. اس کو کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. میں آج کسی بھی قسم کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں. اس کی زکوٰۃ 7 دن میں بھی ادا ہوتی ہے، اس کے زکوٰۃ کا ایک طریقہ 11 دن کا بھی ہے، اس کے زکوٰۃ کا ایک طریقہ 21 دن کا بھی ہے، اس کی زکوٰۃ کا ایک طریقہ 40 دن کا بھی ہے، 60 دن کا بھی ہے، 90 دن کا بھی ہے. ان طریقوں کا ذکر کبھی آئندہ آنے والی کسی ویڈیو میں کروں گا. آج جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ طریقہ ہر شخص آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور اپنا ہتھیار آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. اس کے 2 طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو پڑھنا ہے. اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے. 21 دن بعد 111 مرتبہ صبح شام پڑھتے رہیں. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام
313 مرتبہ 313 مرتبہ پڑھ لیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بھی ایسی ہی ہے. 7 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے, 7 مرتبہ آیت کرسی پڑھیں گے, 7 مرتبہ چاروں کل پڑھیں گے, یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو. یہ آپ 313 مرتبہ پڑھیں گے صبح شام, اور اس کو 11 روز تک کریں گے. اور 11 روز کرنے کے بعد پھر آپ نے 111 مرتبہ اپنے اس کو ورد میں رکھ لینا ہے. تو آپ کا طاقتور حصار قائم ہو جائے گا. کوئی بھی عامل, کوئی بھی شیطانی عامل اگر آپ پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ پر اس کا اثر نہیں ہوگا اور آپ کا حصار قائم ہو جائے گا. اس حصار کے زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے جو ہے میں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بتانے کی کوشش کروں گا. اور تمام آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو, کبھی آپ پریشان ہو, اگر آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, یا آپ کی ریلیشن شپس خراب ہیں, یا زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ مبتلا ہیں, تو اپنے اوپر بھی غور کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ میرا بزنس کیوں نہیں چل رہا ہے, میں کہاں کہاں پہ غلطیاں کر رہا ہوں, کہاں کہاں پہ مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں, کیا کام مجھے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کرنے چاہیے. اگر آپ کے تعلقات کسی کے ساتھ خراب ہیں تو آپ اپنے اوپر توجہ دیں کہ آپ کے تعلقات اس کے ساتھ کیوں خراب ہیں, کہاں پر آپ غلطیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے اوپر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم اگر ہمیں ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہو رہی ہے. اور دوسری بات, مثبت سوچیں, پازیٹیو سوچیں. جب آپ مثبت سوچیں گے, پازیٹیو سوچیں گے تو اس کا اثر آپ کی صحت پہ بھی پڑے گا, آپ کے ذہن پہ بھی پڑے گا, اور آپ کے ماحول پہ بھی پڑے گا. میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو اس کی اجازت ہے, آپ تمام لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں. میں جس چیز کی بھی اجازت دے دوں گا ویڈیو میں, اس چیز کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر اجازت لینے کے لیے مجھے میسج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنے چینل پر ایسی ترتیب رکھوں جو کہ مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں. کیا ترتیب؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ میں کسی عمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں یا کسی چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں, اور بتانے کے بعد پھر میں اس کی اجازت ہی نہ دوں. تو ظاہر سی بات ہے, اگر کوئی شخص اس طریقے پہ عمل کرنا چاہے گا تو وہ مجھے یا تو میسج کرے گا, یا مجھے فون کال کرے گا, یا مجبور ہو کر مجھے کمنٹس کرے گا, اور یوں میرے چینل پر یا اس ویڈیو پر کمنٹس کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو میں ایسے کمنٹس نہیں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ لوگ محبت میں مجھے کمنٹس کریں, تنقید کے حوالے سے مجھے کمنٹس کریں, کمنٹس میں مجھے مشورہ دیں, وہ بات الگ ہے. لیکن جس چیز کے بارے میں اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا, چاہے وہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو ہو, جو بھی علاج کا طریقہ میں بتاؤں گا, روحانی علاج کا طریقہ, جب میں اس کی اجازت دے دوں گا اور یہ الفاظ ادا کر دوں گا کہ میری طرف سے اجازت ہے, تو پھر وہ اجازت ہے, جو لوگ بھی اسے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب آپ کو اجازت لینے کے لیے مجھے فون کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی کمنٹس میں اجازت دینے کی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ بات اپنی پہلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں, بتا چکا ہوں, دوبارہ اس ویڈیو میں بھی بتا رہا ہوں کہ میں جتنے بھی روحانی علاج کے طریقے بتاؤں گا, یا وہ تمام لوگ جو کہ اپنے اندر کی روحانیت کو جگانا چاہتے ہیں, اور وہ تمام لوگ جو خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں, جس کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو دیکھ لیں, یا وہ تمام لوگ جو روحانی سفر میں میرے ساتھ چلیں گے, یا میں جو بھی روحانی علاج کے طریقے بتاؤں گا, میری طرف سے اس کی کوئی فیس اور کوئی چارجز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں میرے 1 to 1 سیشن جو ہیں, جو میں آن لائن کیا کروں گا, یا جو میرے کورسز ہیں جس کے بارے میں آئندہ آنے والی کسی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کون سے کورسز ہیں, تو میرے 1 to 1 سیشن کی اور میرے کورسز کی فیس ہے. لیکن روحانی علاج کے جو طریقے بھی بتاؤں گا, جو کچھ بھی
اجازت مجھے بزرگوں کی طرف سے ملی ہے، جن جن طریقوں کی اجازت مجھے بزرگوں کی طرف سے ملی ہے، جو بھی روحانی علاج کے طریقے مجھے آتے ہیں، میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور جو بھی روحانی علاج کے حوالے سے میں بتاؤں گا اس کے کوئی بھی فیس نہیں ہے میری، کوئی بھی چارجز نہیں ہے میرے۔ اس لیے آپ تمام لوگ اگر اس اثار کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق پیا مرشد پیا، 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 طارق پیا مرشد پیا۔ طارق میرے لجپال ہے، شیخ طارق میرے لجپال ہے، شیخ طارق میرے لجپال